अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आज जुमे की सुबह बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। गाड़ियों की सिक्योरिटी की चेकिंग की जा रही है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के मेयर इंतखाब में धांधली के इल्जामात को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी एहतजाज में हिस्सा लेंगे। डीडीयू मार्ग और विष्णु दिगंबर मार्ग के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के मेयर इंतखाब में धांधली के इल्जामात को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आज जुम्मे को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये 5वां मौका है जब केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है और वो कानून के मुताबिक समन अदा करें। ईडी के समन पर मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा, मोदी जी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है और ऐसा करके वो दिल्ली हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ईडी ने दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जारी तहकीकात के लिए आज जुमे को तहकीकात में शामिल होने के लिए तलब किया था। इस पस मंज़र में आज जुमे की सुबह ईडी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का इंतजाम देखती है, इसने जिले अदालत की तरफ से इजाज़त के एक दिन बाद ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तहखाने में की गई पूजा के खिलाफ एहतजाज में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से आज जुम्मे को अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। ये फैसला उलमा के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद की मीटिंग में किया गया। शहर मुफ्ती और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने, जिन्होंने मीटिंग की सदारत की, उन्होंने अपील जारी की जिसमें लिखा है, जैसा कि आप सब इस मामले से वाकिफ़ हैं कि वाराणसी के ज़िले जज की अदालत के हुक्म की बुनियाद पर बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तहखाने में ज़िले इंतजामिया ने उजलत में पूजा के इंतजामात किए हैं और वहाँ भी पूजा शुरू हो गई। इस सूरत हाल के पेश नज़र अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ओहदेदारों के उलमा इकराम और सरकर्दा लोगों के साथ मीटिंग हुई। शहर में कम्युनिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि आज जुमे के रोज़ तमाम दुकानें और कारोबार पुरअमन तरीके से बंद रखे जाएंगे और मुसलमान अपने अपने मोहल्लों और इलाकों में रहकर नमाजों में मसरूफ़ रहें। दुकानें और कारोबार बंद होने के सिलसिले में हर एक को मुकम्मल अमन व सुकून बरकरार रखने और बग़ैर किसी वजह के कहीं जाने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई। इस साल लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने अबूरी बजट पेश किया है, लेकिन ये निहायत मायूसकुन बजट है क्योंकि इस बजट में ना अवाम को राहत देने वाले ऐलानात हुए और ना ही ऐसा कोई विजन पेश किया गया है। बजट में मुतवस्सित तबके के लिए टैक्स में किसी राहत का ऐलान भी नहीं किया गया है, जबकि यह तबका सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। अबूरी बजट पेश करने के बाद वज़ीर ख़जाना ने ऐवान में काफ़ी देर तक मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 10 साल के कामों की तफसीलात पेश करती रही और इस दौरान भी उन्होंने अगले साल होने वाले खर्च पर गुफ्तगू करने के बजाय 2047 की बातें शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने जुलाई में आने वाले बजट के लिए कई चीज़ों का इशारा दिया है और कहा है कि वो बजट भी मोदी हुकूमत ही पेश करेगी। इस अबूरी बजट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लफ्ज़ टैक्स का 42 मरतबा इस्तेमाल किया, लेकिन जब टैक्स के नाम पर मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने की बात आई तो रिवायत पर अमल करते हुए अबूरी बजट में टैक्स रिलीफ पर कोई बात नहीं की गई। ताहम वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट तकरीर में 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के हुकूमत के विजन पर मुख्तसर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जुलाई में एनडीए की हुकूमत बनने के बाद वो अवाम के सामने एक तफसीली रोड मैप पेश करेंगे कि 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ कैसे हासिल किया जाएगा। टैक्सों पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने मुल्क के टैक्स दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में डायरेक्ट टैक्स की वसूली 3 गुना से ज़्यादा हुई है और रिटर्न फाइल करने की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में जो अबूरी बजट पेश किया है, इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए वक्फ है, बल्कि यह मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने की गारंटी देने वाला बजट है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह अबूरी बजट जामे और इख्तिराई है, इसमें तसलसल की यकीन दहानी है।
یہ ترقی یافتہ ہندوستان کے سبھی 4 ستونوں یعنی نوجوانوں، غریبوں، خواتین اور کسانوں کو بااختیار بنائے گا۔ مودی نے کہا کہ یہ بجٹ 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی ضمانت دیتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے روبرو سماعت کے دوران جہاں مودی حکومت اقلیتی کردار کی مخالفت کر رہی ہے، وہیں حکومت کے موقف پر چیف جسٹس کی بینچ کئی مرتبہ گرفت کر چکی ہے۔ دونوں فریقوں کی جانب سے دلائل مکمل ہو جانے کے بعد کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن اس سے قبل کپل سبل نے مرکز کے موقف کی جہاں دھجیاں اڑا دی، وہیں بینچ کی قیادت کر رہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے تبصرے نے بھی مرکز کے لیے راہ مشکل کر دی ہے۔ سماعت کے 7ویں دن اس معاملے میں چیف جسٹس آف انڈیا کا ایک اہم تبصرہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی تھی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی 7 ججوں کی آئینی بینچ اس معاملے میں اس حقیقت کا قانونی جائزہ لے رہی ہے کہ آئین کی دفعہ 30 کے تحت کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارے کے درجے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ بینچ میں سی جے آئی کے علاوہ جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جے پی پاردیوالا، جسٹس دیپانکر دتا، جسٹس منوج مشرا اور جسٹس ستیش سی شرما شامل ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنام نریش اگروال اور دیگر کے معاملے میں آئینی بینچ نے سماعت کے دوران یہ واضح کیا کہ اقلیتی ادارے بھی پارلیمنٹ سے قومی اہمیت کے حامل ادارے یعنی انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس کا درجہ پا سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران نریش اگروال و دیگر کی جانب سے بینچ کے سامنے پیش ہوئے سینئر وکیل نیرج کشن کول نے کہا کہ یہ دلیل دینا پوری طرح سے غلط ہے کہ مسلمانوں کے اقلیتی حقوق خطرے میں ہیں۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا پاٹ کرنے کے اختیار دیے جانے کے بعد ہندو تنظیموں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں۔ راشٹر ہندو دل نامی تنظیم نے وشوناتھ مندر کے نزدیک لگے رہنما بورڈ سے گیان واپی مسجد کی جگہ مندر کا پوسٹر چسپاں کر دیا۔ اس سے مسلمانوں میں کافی بے چینی پھیل گئی ہے۔ حالانکہ ضلع انتظامیہ و پولیس حکام نے پوسٹر ہٹوا دیا، مگر اس تنظیم سے جڑے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ 2 روز پہلے ہی ایک تنظیم نے حکومت کو خط لکھا تھا کہ سائن بورڈ سے گیان واپی کے آگے جو مسجد لفظ لکھا گیا ہے اس کو ہٹا دیا جائے، پھر بھی ایسی حرکت کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ ہندو تنظیم اور پولیس حکام کے رویے سے مسلمانوں میں سخت ناراضگی پھیلی ہے۔ دہلی کے مہرولی میں 3 دن قبل قریب 800 سال پرانے مزارات، مسجد اور مدرسے کو منہدم کیے جانے کے بعد آج چوتھے روز بھی پولیس کی ناکہ بندی جاری ہے۔ انہدامی جگہوں پر پولیس کی جانب سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ قبرستان پر بلڈوزر چلایا گیا تھا اور اس لیے قبروں کی بے حرمتی ہوئی اور کئی میتیں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہے۔ لوگوں کا اندازہ ہے کہ انہیں قبروں کو مٹی میں دبانے یا انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے ہی ناکہ بندی جاری ہے۔ دوسری جانب درگاہ عاشق اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہاں کی گھیرا بندی سے لوگوں کو شبہ ہے کہ کہیں ڈی ڈی اے اس مشہور و معروف درگاہ کو بھی توڑنے کی فکر میں تو نہیں ہے۔ مہرولی میں ڈی ڈی اے کی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی میں وقف املاک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں 100 سے زائد مزارات، مسجد، مدرسہ بحر العلوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا ہے، جبکہ یہ تمام مقامات قریب 800 سال پرانے تھے اور ان کا ریکارڈ دہلی وقف بورڈ میں موجود ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کارروائی کے لیے ڈی ڈی اے کے پاس کوئی نوٹس نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مقامی لوگوں کو پیشگی اطلاع دی۔ تاہم یہ ساری کارروائی مذہبی کمیٹی کے فرمان پر کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ 1991 میں بنی مذہبی کمیٹی کیا صدیوں پرانی املاک کو زمین بوس کرنے کا فرمان جاری کر سکتی ہے؟ مہرولی کی اس کارروائی پر اب تک وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی کوئی مسلم قیادت اب تک اپنے مذمتی بیان جاری نہیں کیے ہیں۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے ریاست میں سی اے کو نافذ نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے مرکزی وزیر شانتنو ٹھاکر کے سی اے سے متعلق دیے گئے بیان پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے حکومت ریاست میں شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے کے نفاذ کی کبھی اجازت نہیں دے گی۔ دراصل مرکزی وزیر شانتنو ٹھاکر نے 29 جنوری کو دعویٰ کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر ملک بھر میں سی اے نافذ کر دیا جائے گا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اسٹالن نے اس پر اپنے رد عمل میں ملک کے کچھ مخصوص طبقوں کو اس سے نقصان پہنچنے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے حکومت ریاست میں شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ کی کبھی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بعض طبقوں جیسے مسلمانوں اور ملک میں پناہ حاصل کرنے والے سری لنکا کے تاملوں کے خلاف امتیازی سلوک پر مبنی ہے۔ لیمبورگینی گاڑیوں سے متاثر ہو کر اپنا نام ڈینی لیمبو رکھنے والے ارب پتی برطانوی ڈینی لیمبو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق
ڈینی لیمبو نے اپنے انسٹاگرام پر قبول اسلام کا اعلان کرتے ہوئے مسجد حرم میں عمرے کی ادائیگی کا ایک ویڈیو شیئر کیا۔ ڈینی لیمبو کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ کاروبار کے سلسلے میں سعودی عرب گیا تھا، وہاں پر ایک شخص مکہ لے گیا، وہیں سے روحانی سفر کا آغاز ہو گیا۔ اب وہ بطور نو مسلم برطانیہ واپس آ چکے ہیں۔ واضح کے گزشتہ دنوں اپنی زندگی کے 45 سال چرچ کے لیے وقف کرنے کے بعد آسٹریلوی پادری گول ڈیوڈ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آسٹریلوی پادری گول ڈیوڈ نے 45 سال چرچ کو دیے، اس کے بعد قبول اسلام کر کے اپنا مسلم نام عبد الرحمن رکھ لیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرجا پالنا پروگرام کے تحت موصول ہوئی درخواستوں کا سیکریٹریٹ میں کابینی سب کمیٹی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ 6 گارنٹی کے منجملہ مزید 3 گارنٹی پر عمل کی حکمت عملی تیار کرنے اور اس کے لیے درکار بجٹ تجاویز تیار کرتے ہوئے حکومت کو روانہ کرنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے اسمبلی بجٹ سیشن میں ان اسکیمات کے لیے بجٹ مختص کرنے کا طے خون گیا۔ اس اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا، وزیر اتم کمار ریڈی، ڈی سریدھر بابو، پی سرینواس ریڈی کے ساتھ اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پرجا پالنا پروگرام کے دوران جو درخواستیں وصول ہوئی ہے اس کا احتیاط سے جائزہ لیں، ڈپلیکیٹ درخواستوں کو نکال دیں، چند غلطیوں کی وجہ سے اہل افراد کو اسکیمات سے محروم نہ کرنے پر زور دیا۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین میں 1 فروری کو خوشی کی لہر دوڑ گئی جب ان کے کھاتوں میں تنخواہ جمع کروا دی گئی۔ سرکاری ملازمین جنہیں تنخواہوں کے لیے 15 تا 20 تاریخ کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا اور وہ متعلقہ حکام سے نمائندگی بھی کر رہے تھے، تاہم ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد حکومت نے ملازمین کے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے تمام محکمہ جات کے ملازمین کی تنخواہوں کی اجرائی کے احکام جاری کر کے کہا تھا کہ تنخواہوں کی ہر ماہ 5 تاریخ سے قبل اجرائی کو یقینی بنایا جائے۔ دسمبر میں اقتدار کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا نے محکمہ فائنانس کو ہدایت دی تھی کہ وہ آئندہ ماہ سے 5 تاریخ سے قبل تنخواہوں کی اجرائی یقینی بنائیں۔ جنوری میں 5 تاریخ کو ملازمین کی تنخواہوں کی اجرائی کی گئی تھی، لیکن آج کئی سالوں بعد سرکاری ملازمین کو 1 تاریخ کو تنخواہ مل گئی۔ ملازمین نے بتایا کہ حکومت سے ملازمین کا سب سے اہم مسئلہ حل کیا گیا اور توقع ہے کہ آئندہ چند ماہ میں دیگر مسائل کے حل کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے 27 رجب کو شب معراج کی اختیاری تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری کیلنڈر کے مطابق 8 فروری شب معراج کو اختیاری تعطیلات کی فہرست میں شامل کیا گیا اور یہ عام تعطیل کے زمرے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جانب سے شب معراج میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی رات ہے۔ حکومت نے 8 فروری کو اختیاری تعطیل کا اعلان کیا، لیکن اقلیتی تعلیمی اداروں میں شب معراج کے دوسرے دن عام تعطیل دی جاتی ہے۔ فروری میں 3 اختیاری تعطیلات ہیں جن میں شب معراج، شب برات اور شری پنچمی شامل ہیں۔ مولانا نصیر الدین مرحوم کے جواں سال فرزند رضی الدین ناصر کی 16 سال بعد ضمانت پر رہائی عمل میں آئی۔ سپریم کورٹ نے رضی الدین ناصر کی درخواست ضمانت کو منظور کر لیا۔ گجرات کی سابرمتی جیل سے رہائی کے بعد رضی الدین ناصر اپنے مکان حیدرآباد پہنچے اور افراد خاندان سے ملاقات کی۔ رضی الدین ناصر کو 2008 میں گجرات احمد آباد میں ہوئے سلسلے وار بم دھماکوں کے الزام میں ماخوذ کیا گیا تھا اور سال 2022 میں اس مقدمے میں دیگر 28 افراد کے ساتھ بری کر دیا گیا تھا۔ سیشن کورٹ گجرات کی جانب سے باعزت بری کیے جانے کے فوری بعد رضی الدین کو ایک اور مقدمے میں ماخوذ کر دیا گیا تھا جس کے سبب ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی تھی اور اس مقدمے میں انہیں مزید 2 سال جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا اور جیل سے فراری کے الزام کا بھی سامنا ہے۔ ناصر بم دھماکہ کیس میں بری ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ ناصر کو 2008 میں احمد آباد پولیس کی کرائم برانچ نے انڈین مجاہدین سے تعلقات کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور ممنوع اسلامک موومنٹ آف انڈیا سیمی سے بھی جوڑا گیا تھا۔ رضی الدین ناصر کا تعلق شہر حیدرآباد کے سعید آباد علاقے سے ہے اور وہ مرحوم مولانا نصیر الدین کے فرزند ہیں جو وحدت اسلامی کے سابق صدر تھے جن کا انتقال 2020 میں ہوا۔ رضی الدین ناصر کی رہائی پر ان کے افراد خاندان نے مسرت کا اظہار کیا اور 16 سال بعد گھر لوٹنے پر استقبال کیا۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ سیاست کو حکومت تلنگانہ نے ان کی سماجی اور فلاحی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گورنر کوٹے میں MLC نامزد کیا اور اس خصوص میں جیو اور اعلامیہ بھی جاری کیا، لیکن BRS قائدین کی جانب سے عدالتی کشاکش کے بعد جناب عامر علی خان نے بحیثیت MLC حلف نہیں لے سکے۔ ضلع سنگا ریڈی کے صحافیوں نے ایک اردو صحافی کو MLC بننے میں رکاوٹیں پیدا کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سنگا ریڈی میں IB گیسٹ ہاؤس کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا جس کی مختلف تنظیموں نے تائید کی۔ IB گیسٹ ہاؤس سے ریلی نکالی گئی جو
یادگار مینار شہیدان تلنگانہ پہنچی اور نصف گھنٹے تک دھرنا دیا گیا۔ ریلی میں موجود افراد عامر علی خان صاحب کی تائید میں پوسٹر اور بینر تھامے ہوئے تھے اور BRS قائدین کی سازشوں کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ دھرنے کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پڑا۔ اس موقع پر سینئر صحافی MA قادر فیصل نے کہا کہ جناب عامر علی خان سیاسی پس منظر کے حامل شخصیت نہیں ہے اور دستور کے مطابق انہیں سماجی خدمات کی بنا پر گورنر کوٹے میں نامزد کیا گیا ہے۔ اس کو غیر ضروری طور پر روکا نہیں جانا چاہیے۔ عرصے دراز بعد ایک اردو صحافی کی خدمات کے اعتراف میں MLC دیا جا رہا ہے۔ اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے سے ریاست کے اقلیتوں میں غلط پیغام جا رہا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ معاشی اور سماجی طور پر تباہ تلنگانہ کی تعمیر نو کی ضرورت ہے اور اس میں پولیس کو کلیدی رول ادا کرنا چاہیے۔ چیف منسٹر IPS عہدیداروں کے منعقدہ گیٹ ٹوگیدر پروگرام میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس پر حکومت کا دباؤ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ حکمراں ہیں اس لیے ان کی حکومت میں پولیس کے ساتھ ماتحتین جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ اس اقتدار کو صرف عوام کی خدمت کا موقع سمجھتے ہیں اور عوام کی خدمت میں سب کو شامل کریں گے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست کی ترقی اور تعمیر نو میں پولیس کے مشوروں کو ہم عاجزی کے ساتھ قبول کریں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست گزشتہ 10 سال میں معاشی اور سماجی طور پر متاثر ہوئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تلنگانہ کو اس صورتحال سے نکالا جائے۔ نظام عوامی تقسیم یعنی PDS کے چاولوں کی اسمگلنگ روکنے میں پولیس، وجیلنس، سول سپلائز ناکام ہو چکے ہیں۔ کھلے عام شہر کے راشن شاپس پہ PDS رائس یعنی چاول خریدی کر کے بھاری کمیشن پر دیگر ریاستوں کو اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے وہ مجھے PDS رائس کی اسمگلنگ کے مراکز امبرپیٹ اور چادر گھاٹ بنے ہوئے ہیں جہاں بڑے بڑے گودام واقع ہیں۔ اسمگلرز راشن شاپ سے 8 روپے فی کلو چاول خریدتے ہیں اور اسے دوگنی قیمت میں کاٹیدن کے ڈیلرز کو فروخت کر دیتے ہیں اور کاٹیدن کا ڈیلر PDS رائس کو 2 تا 3 گنا زیادہ قیمت میں دوسری ریاستوں کو فروخت کرتا ہے۔ ڈیلرز یہ چاول شولاپور، پونے اور سورت کو اسمگل کرتے ہیں جہاں بڑی بڑی میلز ہیں۔ اس چاول کو پالش کر کے باریک کر دیا جاتا ہے اور پھر وہی چاول واپس تلنگانہ ریاست لا کر 50 روپے تا 60 روپے فی کلو فروخت ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ چاول بیرون ریاستوں میں بھاری قیمتوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ چاول لالا گڑا، چلکل گڑا، عثمانیہ یونیورسٹی سے منتقل ہوتا ہوا چادر گھاٹ امبرپیٹ نگر میں جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاٹیدن، میلاردیو پلی سے بڑی بڑی لاریوں کے ذریعے بیرون ریاستوں کو اسمگلنگ کیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کچھ دن قبل IS صدن علاقے میں مشتاق نامی شخص کے قتل کی واردات بھی پیش آئی تھی۔ قتل کی وجہ معمول بتائی گئی تھی۔ مبینہ طور پر متعلقہ پولیس، متعلقہ کمشنر، ٹاسک فورس، وجیلنس، سول سپلائز اور خود ساختہ صحافی معمول وصول کرتے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ اعلیٰ عہدیدار بھی PDS چاول کے اسمگلرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کاٹیدن علاقے کی پولیس کو بھاری معمول حاصل ہو رہا ہے۔ سٹی کمشنر K. سرینواس ریڈی کو ان غیر قانونی سرگرمیوں کی سرکوبی کرنے ٹھوس اقدامات کرنا ہوگا۔